Hello viewers, welcome to Doctor's Health Talk Show. मेरा नाम डॉक्टर फरहान ताहिर है. मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ फिलाडेल्फिया में और टुडे मेरे कॉलीग मेरे फ्रेंड डॉक्टर खुर्रम सदीक ज्वाइन कर रहे हैं. ये कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके में. टुडे इट इज़ माय प्लेजर टू इनवाइट हिम ओवर. खुर्रम, आप आज हम पहली दफ़ा हमारे शो पे आए हैं, so thank you for taking the time to join me. How are you today? I'm fine, and it's an honor. It's a pleasure. Anything that I could do to educate our communities back home, it's always is a good thing to do. It's a noble thing to do. Thank you so much. मैं अपने audiences को बताना चाहूँगा कि how do we get to connect with each other. One of my friends is a radiologist who's your class fellow going back FSC years, and we are all connected in this COVID crisis, and we have created this medical literacy program पाकिस्तानी अवाम के लिए. हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको provide करें, and she told me about you, and I've been fortunate to actually listen to your TED Talk show. जो TED Talk है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर तरीन जो स्पीकर्स हैं जो ग्रेट आइडियाज लेके आते हैं वो लोगों को चांस मिलता है TED Talk में जाने का. एंड यू आर वन ऑफ दोज फिजिशियंस. आई एम सो प्राउड ऑफ ए पाकिस्तानी फिजिशियन जिसने TED Talk के स्टेज पे जाके एक इतनी इम्पोर्टेंट बात के ऊपर की है जो है जो सोशल मीडिया की एडिक्शन के बारे में है. और आई वुड लाइक यू टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट how you chose that topic and how you got to that stage, and then we'll continue our discussion on how we can improve ourselves. Okay. So शुरू यहाँ से कि social media and mental health, that is kind of my niche area. So ये I got interested in it almost 3-4 years ago. I myself call myself an addict, a social media addict. So I was invited at Royal Society of Medicine to attend a seminar, and it was about social media and its impact on the mental health. So वहाँ जब मैंने attend किया तो I was already quite worried about it, the implication that it had. Again, I got some scientific evidence. It was the keynote was done by a psychologist, Dr. Mary Aiken, who was working with FBI, CIA, or MI6 के साथ काम कर रही थी. She's a cyber forensic psychologist, and she has got a book called The Cyber Effect. तो वहाँ से मेरा interest हुआ, and then I started reading about it, doing my research, and then I started using it as my niche area. और फिर उस पे मैंने internationally काफी keynote वो दी हैं बार्सिलोना में, पेरिस में, in Pakistan, London. तकरीबन in the past 4 years, I have delivered at least 50 to 60 talks about this subject from different perspective. खुर्रम, ये बताएं कि when you realized that you were actually using social media or consuming it excessively, okay, was it affecting your health in any way? It was, I won't say it was affecting my health, it was affecting my social life. Okay. And it was affecting things around me, my family, my friends. Or abhi bhi, if we look at it, if we do if we use the screen time apps, तो हमें पता चलेगा कि we are quite excessive in using it. 5-6 hours on average, तो मेरा ख्याल है आजकल सबका ही आ रहा है. खुर्रम, आपने बिल्कुल सही कहा है. मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपकी जब TED Talk सुनी और आपने कहा कि you all are addicts, and it related to me too. मैं जब सुबह उठता हूँ, अपनी कॉफ़ी बनाने नीचे आता हूँ, वहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा होता है. मेरा पहला काम ये होता है कि मैंने अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या मैसेजेस आए हैं. Is this a sign of us as humans addicted to it? Because that's what I heard कि जब अगर आप अल्कोहल की सुबह उठते सारी अल्कोहल के बारे में सोचेंगे तो आप अल्कोहल एडिक्टेड हैं, स्मोकिंग करनी है तो स्मोक एडिक्ट. क्या ये भी वही फॉर्म ऑफ एडिक्शन है हमारे दिमाग के लिए? देखिए, मतलब it's not a recognized form of addiction, लेकिन ये है कि recently इसकी recognition हो रही है. जैसे अभी WHO ने, World Health Organization ने gaming disorder को for the first time recognize किया as a mental health disorder.
تو اسی طریقے سے یہ slowly and gradually it is encroaching on those areas جہاں پہ انٹرنیٹ ہے. بلکہ آپ کی جو سب سے پہلے جو یہ اس پہ کام شروع ہوا تھا وہ ڈاکٹر کمبرلی ینگ ہیں, مطلب who's psychiatrist, I think she's a psychologist who's working in US. تو انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا 1985 میں, اور اس وقت جب وہ ہمارے پاس ڈائل اپ نیٹ ورکس ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ ایڈکشن ہے, اور ان کے کافی ایڈکشن سینٹرز ہیں, کافی بیہیویئر ایڈکشن پہ کام کرتی ہیں. تو اٹ از اے سائن, مطلب the first thing that you do کہ آپ ایک کمپنی میں بیٹھے ہیں اور آپ کا فوکس جو ہے اپنے فون کے اوپر ہے, تو دس از اے سائن کہ یو آر preoccupied with it, or that can lead to addiction, or you can already be an addict. So میں آپ کو ایک اور آپ کے اس پوائنٹ جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایک سٹل سائنس ہیں سوسائٹی کے اندر جو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہیں ہر انسان کی پروڈکٹیو لائف کے لیے. میں ایز اے رومیٹولوجسٹ, بون ہیلتھ جوائنٹ کے فزیشین کے طور پہ دیکھتا ہوں اب ٹریگر فنگر یا ٹیکسٹ فنگر یا ٹیکسٹ نیک کی سمٹمز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں لوگوں میں, نیک آرتھرائٹس اور یہ پین ہو رہے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ پرابلم بھی جو ہیں وہ ایک میجر سمٹمز ہیں. اب آپ کے میں نے ٹیڈ ٹاک سنی ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ ڈوپامین جو ہے وہ ایک ریلیز ہے, ہوتا ہے ایک سبسٹنس. سو ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں, کیا ہے ڈوپامین اور اس کا کیا ریلیشن شپ ہے سوشل میڈیا سے. ڈوپامین یہ ہے کہ ڈوپامین از اے نیورو ٹرانسمیٹر, اٹس اے فیل گڈ سبسٹنس, مطلب ان ایزی ٹرمینالوجی. یہاں پہ جب آپ کوئی چیز پلیجربل ہوتی ہے آپ کی زندگی میں, جیسے آپ کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں, یا کوئی اپنا کوئی فیوریٹ گانا سنتے ہیں, یا کس ڈرائیو پہ جاتے ہیں, یا اپنے دوستوں سے ملتے ہیں, یا آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے, یا کوئی ایسی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو انتظار تھا, تو دیٹ ریلیزز اے سبسٹنس which is known as dopamine. اور وہ سبسٹنس اٹس بیسکلی release or not releasing the substance that determines کہ آپ کی inclination اس کی طرف ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایسوسیشنز اور میموریز بننا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ میموریز اور وہ آپ کی اسٹور ہوتی ہیں, اور تاکہ the next time جب وہ آپ اسی اسٹیمولس کو دیکھیں تو اسی طریقے سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, and you want the same thing over and over again because of your previous experience. تو یہ ایک سبسٹنس ہے جو ریلیز ہوتا ہے in relation to whatever we like around us. اچھا, آپ نے اپنی ٹیڈ ٹاک کے اندر ایک یہ بات بھی بڑی اچھی ایکسپلین کی تھی کہ جو ایکسپرٹس ہیں ایڈورٹائزنگ میڈیا کے, ڈیجیٹل میڈیا کے, ان کو یہ کانسیپٹ پتا تھا کہ اگر کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریوارڈ کو ریلیٹ کر دیا جائے تو لوگ اس کو یوز کریں گے. اسی وجہ سے ناؤ, پہلے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا, لیکن آپ کی اس ٹیڈ ٹاک کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ لائک بٹنس کیوں ہیں ادھر. کیونکہ اس سے آئی گیس ہم پلیجر محسوس کرتے ہیں کہ میری تصویریں لائک کی گئی ہیں, میری پبلک لائک کی. اور میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ڈاگ کے ساتھ اپنی پکچر کی تھی, 150 لوگوں نے لائک کیا, میں بڑا خوش ہوا. اٹس اے نیچرل رسپانس ہے کہ وی ہیومن آر سیکنگ ایکنالجمنٹ اینڈ پلیجر. سو دس سم ہاؤ سوشل میڈیا کیشڈ آن دیٹ. بالکل, کیونکہ جب فیس بک وغیرہ یہ اسٹارٹ ہوئے تھے تو اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھی, لائکس نہیں تھے, اتنے کامنٹس نہیں تھے. لیکن اب جو ہے جو الگوریدمز, ایون گیمنگ کے ساتھ, کیونکہ گیمنگ انڈسٹری نے بھی یہی چیز وہ کی ہے, انکارپوریٹ کی ہے, اپنے الگوریدمز لیے ہیں یہ کسینوز سے اور گیمبلنگ سے, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے بھی ان چیزوں کو انکارپوریٹ کیا اپنے اندر. تو اس طریقے سے ہم کیپٹیویٹ ہو کے رہ گئے ہیں, مطلب وی ہیو بیکم انسلیوڈ ٹو اٹ, کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے اپنی پکچر کا بتایا, مطلب the same thing is with me. اگر کوئی میں نئی چیز ایڈ کرتا ہوں یا اپنے پلیٹ فارمس پہ ڈالتا ہوں, I keep on checking کہ کتنے لائکس ہیں, کتنے کامنٹس ہیں, کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں, کنہوں نے ٹیگ کیا ہے. تو that has become an addiction, اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنی دفعہ فون چیک کرتے ہیں, فون اٹھاتے ہیں. مطلب جو ڈاکٹر میری ایکن کی بک میں ہے کہ on average ہم more than 2000 times we swipe our phones.
2,700 times on Wow. average. Wow. And I heard that and I was like, that's a large number, but I think it's true. It has become our second nature. हमारे बॉडी का पार्ट बन गया अब तो ये फोन्स. मैं आपको एक और बात ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जी हमारे लिए एक डोपामिन रिलीज, एक प्लेजर, एक रिवॉर्ड है. लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी नोट किया है, और आपने डेफिनेटली किया होगा, कि देयर इज अ नेगेटिव साइड टू इट. अगर लाइक्स ना हो, किसी ने रिस्पॉन्ड ना किया हो, डोंट वी फील निग्लेक्टेड और स्मॉल, दैट वी आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड, nobody likes us. उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बड़ा है, स्ट्रांग है. बिल्कुल. और ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका एक सेल्फ डाउट किक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर आप कंपेयर करना शुरू करते हैं कि अच्छा, पिछली तस्वीर को 150 लाइक्स मिले थे, इस तस्वीर को 100 लाइक्स मिले हैं, उसकी अगली तस्वीर को 80 लाइक्स मिले. फिर आप ढूंढना शुरू करते हैं कौन से लोग हैं जिन्होंने लाइक किया था, इस दफा लाइक नहीं किया. फिर आपका अपने ऊपर एतमाद खत्म होने लगता है कि हो सकता है कि मैंने उनको किसी तरीके से अफेंड किया हो सकता है कि वो मुझसे जेलस हों. तो बस तरह तरह के ख्यालात दिमाग में आते जाते हैं कि आप फिर ऐसे ही होता है कि वो मिसट्रस्ट शुरू हो जाता है एक किस्म का. Wow, that's such an important thing that आपने ये bring किया कि हम human हमारी success के लिए ज़रूरी है कि हम एक certain level of self confidence रखें अपने ऊपर, and trust in our loved ones. और उस liking ना होने की वजह से मैंने ये note किया कि कई बार इंसान डेफिनेटली एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चला जाता है. अच्छा, आपने कुछ चीज़ें बयान की हैं अबाउट डोपामिन रिलीज, और एज ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आप ये बताएं कि हमें जिंदा रहने के लिए डोपामिन की ज़रूरत है, और क्या इतनी एक्सेस ज़रूरत है या नहीं? देखिए, जिंदा रहने के लिए तो बिल्कुल डोपामिन की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे जाके एक्ट करता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस एक्यूमेंस. ठीक है, वो जो होता है, वो न्यूक्लियस एक्यूमेंस जो है वो अर्थ फॉर्म से लेके वो इंसानों में सब हर स्पीशीज में है. तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो बिहेवियरल साइंटिस्ट ने किया था एनिमल्स के ऊपर, कि उन्होंने एब्लेशन कर दी थी न्यूक्लियस एक्यूमेंस की. तो ये होना शुरू हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक किस्म की एक होल में चले गए. ठीक है, वो जो जानवर थे उन्होंने खाना छोड़ दिया, उन्होंने पीना छोड़ दिया, और दे अल्टीमेटली डाइड. ठीक है, और इस चीज को, जो डोपामिन पाथवे है, इसको आप पार्किंसंस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. एक एडिक्शन साइकाट्रिस्ट को मैं सुन रहा था, वो भी अमेरिका में बेस्ड है, इटालियन है. तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि पार्किंसोनियन जो है वो ये होता है कि आपका डोपामिन पाथवे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है, डोपामिन की रिलीज खत्म हो जाती है, एंड आपका जिंदगी से जो वो कनेक्शन होता है वो लूज होता जाता है, एंड यू अल्टीमेटली डाई, क्योंकि आपकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती, आपको कोई चीज वो नहीं कर रही होती, एक्साइट नहीं कर रही होती, आपको कोई चीज लुभा नहीं रही होती, एंड अल्टीमेटली यू डाई. लेकिन इन शॉर्ट डोपामिन हमारे लिए जरूरत है, लेकिन एक्सेस जो डोपामिन है ना, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. और एक्सेसिव डोपामिन कब रिलीज होता है? जब ड्रग्स लेते हैं लोग, जब अल्कोहल यूज करते हैं. ठीक, उसके अलावा गैम्बलिंग वगैरह में होता है, इवन ये सोशल मीडिया में होता है. तो ये क्या होता है कि फर्ज करें कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स जो है डोपामिन का वो 100 यूनिट्स है. ठीक है, जो रिलीज है, जो फर्ज करें आपने फेवरेट गाना सुन रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो अगर आप अल्कोहल लेंगे तो इट इज 10 या 10 फोल्ड से 12 फोल्ड तक होता है उसका रिस्पॉन्स. अगर आप वो कंटिन्यूसली लेते रहें तो आपका थ्रेशहोल्ड जो है वो काफी ऊपर चला जाता है टू एक्सपीरियंस द मिनिमल feeling of happiness, pleasurable feeling. Pleasurable feeling. I won't call it happiness, but the minimum pleasurable feeling. ठीक है, वो आपका थ्रेशहोल्ड 100 से होके 400 तक चला जाता है. फिर फ्रंटल लोब आपका डैमिंग करता है उसकी, कि रोक देता है डोपामिन को, वो कहता है कि something is going on,
which is not right, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تک آپ کا تھریش ہولڈ بدل چکا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں جو آپ کو 100 یونٹس پہ لبھاتی ہیں وہ آپ کو 400 یونٹس چاہیے ہوتے ہیں ان چیز کو فیل کرنے کے لیے دوبارہ سے. تو آپ کے سارے لوپس, آپ کی سرکٹری وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے دماغ میں. اور جی سو یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جب ہم نے سوشل میڈیا ہم شروع کرتے ہیں, ہم شاید دن میں 20 بار دیکھتے ہوں, لیکن 2 سال بعد وہ نمبر آف چیکنگ دیٹ ول ایکسیڈ سیورل فولڈس, کیونکہ اب ہمیں وہ ایکسیسو ڈوپامین ریلیز چاہیے وہی پلیجر کو کرنے کے لیے. بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا. میں اس چیز کو, آپ نے یہ بھی بہت کریکٹلی بتایا کہ باڈی کو زندہ رہنے کے لیے ہر انسان کو اپریسیشن کی یا ڈوپامین کی ضرورت ہے, پرپز کی ضرورت ہے. تو ایز اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ باڈی کے اندر نیچرلی ڈوپامین ریلیز کر سکتی ہیں وداؤٹ اس گیٹنگ ایڈکٹیڈ؟ جیسے مے بی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کے ذہن میں آئے جو ہم لوگ کر سکیں. آپ کی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی پھر آپ کی جو سپورٹنگ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں, مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ اکیلے وہ بک کر رہے ہوں یا کھیل رہے ہوں یا کچھ وہ کر رہے ہوں, جیسے رننگ ہے. لیکن کوئی لوگ جو ہوتے ہیں, مجھ جیسا بندہ, میں رننگ میں گیٹ ویری بورڈ, تو مجھے ایسی چیز چاہیے جیسے کوئی ریکٹس چاہیے, ٹینس یا ٹیبل ٹینس ہو گئی, جس میں دوسرے بندے سے میں انٹریکٹ بھی کر رہا ہوں اور وہ بھی, اور اس کے بعد جو آپ کو فیلنگ ہوتی ہے اٹ از ویری ایکسلریٹنگ اور وہ فریش بھی ہوتی ہے آپ کی. لیکن وہ ایک نیچرل رسپانس ہے جو باڈی جنریٹ کر سکتی ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا, پلس کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جیسے میوزک انسٹرومنٹ بجا لیا, یا آپ نے اسکیچنگ کر لی, یا پینٹنگ کر لی, یا کرافٹنگ کر لی, یا مطلب ووڈ ورک کر لیا, اس قسم کی چیزیں that definitely excites you. Wonderful. آپ سے میں کچھ اور تھوڑا سا یہ سوال بھی پوچھنا پڑتا ہوں. میں نے ریسنٹلی کچھ بکس پڑھی تھیں اور آپ نے بھی بتایا کہ بکس پڑھنے سے بھی یو کین فیل اے سینس آف ریلیز آف ڈوپامین. یہ 2 ہارمونز ہیں جو نیورو ٹرانسمیٹرز جن کے بارے میں بات ہوتی ہے, آکسیٹوسن اینڈ سیروٹونن. اور اس کانسیپٹ میں نے یہ ڈسکشن دیکھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم ہیپینس کمز ود ریلیز آف سیروٹونن اینڈ آکسیٹوسن, ناٹ ایز ڈوپامین. اور جو سیلف آف بانڈنگ ہے, جیسے اب آپ اور میں بات کر رہے ہیں, وی آر کریٹنگ اے سینس آف بانڈ, پرسنل بانڈ, اینڈ دیٹ ریلیزز آکسیٹوسن اینڈ سیروٹونن. تو وہ کیا ہے, وہ ذرا تھوڑا پبلک کو ایکسپلائن کریں, اور اس کو اٹین کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, there is a difference between pleasure and between happiness. یہ لوگ synonymously یوز کرتے ہیں, which is not right. pleasure یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک elated state میں چلے جاتے ہیں, یا کوئی چیز ایک دم سے آپ کو اچھی لگتی ہے. happiness basically, اور happiness جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی گول اچیو کیا یا کچھ اس قسم کی چیز ہوئی, اور وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہیپینس از ناٹ جسٹ کہ کوئی آپ کو ایلیشن ہو گئی ہے. ہیپینس از سیٹسفیکشن, از ٹو بی ان اے کام انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. ہیپینس از اپریشیٹنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں میں آپ کو فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ پلیجر کیا ہے اور ہیپینس کیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہیپینس جو ہوتی ہے وہ ان لائف ٹائم پرسسٹنٹ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پلیجر بھی نہیں ہوتا پرسسٹنٹ, لیکن ہیپینس وہ آپ کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ملتی ہے تاکہ آپ کو موٹیویٹ کر سکے, اور آپ کے دیٹ کیپس یو گوئنگ ان یور لائف فرام ٹائم. امیجن کریں کہ اگر آپ 24/7 خوش رہتے ہوں تو اس خوشی کی سگنیفیکنسی آپ کو ختم ہو جائے گی. تو یہ ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے چیزوں کے بارے میں. پہلے یہ پلیجر اینڈ ہیپینس, اور ہیپینس انٹرمیٹنٹلی جو کہ اگین جو ری انفورس کرتی ہے کہ آپ آگے جاتے رہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی سٹیپ پہ ایک دم سے آ جائے گی آپ کے پاس. That's a random reinforcement. ٹھیک ہے. Very good. Good. So کہنے کا مقصد یہ ہے, جو آپ نے بڑی اچھی بات ابھی ایکسپلین کی ہے, کہ سیک ہیپینس,
ڈونٹ سیک ایلیشن. اگر نیچرلی آپ کو کسی چیز پہ ایلیشن ملتی ہے اور ٹیمپریری ہے, یو ڈونٹ کیپ گوئنگ اور اس کو سیک کرتے رہیں, گو فار مور ہیپینس. اور ہیپینس جو ہے وہ بھی پرماننٹ نہیں ہو سکتی, وہ بھی انٹرمیٹنٹلی آئے گی. سو ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سمرائز کہ آپ نے کیا باتیں کی. اور وہ جو ہم نے بات کی تھی, ہیپینس از مور ریلیٹڈ ٹو آکسیٹوسن اینڈ سیروٹونن. اور اس کے لیے ہیومن ریلیشنز جو ہیں وہ کیا رول ادا کرتے ہیں ریلیز آف سیروٹونن اور آکسیٹوسن میں, اور جو ڈیپر پرسنل ریلیشن شپس ہیں. آپ نے اپنی ٹیڈ ٹاک میں کہا تھا کئی ہیں لوگ ان کی ہزاروں فرینڈز ہیں, آر دے یور ٹرو فرینڈز؟ the true friendship, اس کے بارے میں تھوڑا بالکل. دیکھیں ہر ایک کا ہم اگر آپ نے لائف کو اپنی یا کسی اور کے انالائز کریں, میں اپنی لائف کو دیکھتا ہوں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں آئی یوزڈ ٹو بی اے ویری سوشل پرسن, اسٹل آئی ایم اے سوشل پرسن, لیکن میرا سرکل بہت بڑا تھا. 40 لوگ ہوتے تھے, 30 لوگ ہوتے تھے, مطلب ڈفرینٹ سرکل چل رہے ہوتے تھے. اور ایز یو گرو تو وہ آہستہ سے سرکل اسکویز ہوتا جاتا ہے, اور وہ ایک آپ کا انر سرکل بن جاتا ہے جس میں 4 یا 5 بندے ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. یہ وہ 4-5 بندے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, جن سے مل کے آپ کو خوشی ہوتی ہے, جن کی کمپنی آپ انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ انر سرکل بھی چینج ہوتا رہتا ہے, مطلب لوگ اس میں آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, کچھ آپ سے قریب ہو جاتے ہیں, کچھ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن انر سرکل والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر آپ اسٹریسڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ انہیں کے پاس جائیں گے. اگر آپ کوئی کسی کننڈرم میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جائیں گے. تو کلوز ایسوسیشنز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ 400 لوگوں کے ساتھ یو کی ناٹ ہیو اے بانڈ. مطلب میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ being friends and being acquaintance are 2 different things, ٹھیک ہے. آپ کسی سے ایک دفعہ ملے ہو, 2 دفعہ ملے ہو تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ میرا دوست ہے, تو جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں دوست نہیں ہے, اٹس این ایکوینٹنس. میری کافی بہت کلیئر باؤنڈریز ہیں اس چیز کے بارے میں کہ کون میرا دوست ہے, کون ایکوینٹنس ہے, کون کلوزر ایکوینٹنس ہے, کون ورک کالیگ ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, کیونکہ پھر اگر آپ ایک چیز سمجھ لیں تو آپ کو مسٹرسٹ نہیں ہوتا. دوسرا سوشل انٹریکشن, دیکھیں انسان بنا ہی سوشل انٹریکشن کے لیے, ٹھیک ہے. انسان کو سب سے زیادہ خوشی کب محسوس ہوتی ہے؟ اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب انسان کسی اور انسان کی مدد کرے, اور اس سے بڑی سیٹسفیکشن آپ کو کبھی مل نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم بنے ہی سوشل انٹریکشن کے لیے, ہم بنے ہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے لنک اپ ہونے کے لیے. اگر وہ پروگریشن میں دراڑ آ جاتی ہے یا وہ ایک ڈیٹیچمنٹ آ جاتی ہے تو آپ اپنی زندگی کا مقصد ہی ختم کر دیتے ہیں. تب آپ کا انٹریکشن ایک کولڈ کیلس ڈیوائسز کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ نہ ریسپروکیٹ کرتے ہیں, نہ آپ سے اس قسم کی اس میں کوئی وارمتھ آپ کو محسوس ہوتی ہے. بس یہ اپنے آپ کو امرسو ایک دنیا میں آپ کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے ماننا یہ ہے کہ ہیومن ٹچ, ہیومن انٹریکشن, close association, friendship bonds, they play a major role in your life. یہ آپ کی لائف کو it's a make or a break thing for you. تھینک یو. میں اب آپ کو اس چیز کو تھوڑا سا دوبارہ ایلیبریٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی صحیح سمجھ آ جائے اور ویورز کو بھی. آپ نے یہ کہا ہے کہ ریلیشن شپس میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ بلیو کریں. دوست کی جو نسبت ہے, جیسے کلوزنس ہے, اس کے لیول پہ آپ ان سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور وہی وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں کام آتے ہیں یا آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں. تو خرم, اس جو اب ہم کرنٹلی سوشل میڈیا کی ہم نے پرابلمس بھی ڈسکس کر لی ہیں, ہم نے یہ بھی کر لیا کہ یہ ہمیں مینٹلی اور سوشلی کیسے افیکٹ کر رہا ہے. کائنڈلی لاسٹ فیو ورڈز میں تھوڑے سے ایڈوائز کریں کہ ہم کس طرح گریجولی وین آف ہو سکتے ہیں اس آرٹیفیشل فرینڈشپ سرکل سے ٹوورڈز ڈیپر پرسنل کنیکشنز. ٹھیک, اچھا ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ ناٹ جسٹ سوشلی سائیکولوجیکلی لیکن برین میں بھی چینجز ہوتی ہیں, جس کے جو ابھی اسٹڈیز جاری ہیں, وہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ خاص کر بچوں کے اوپر, کیونکہ ان کے میلیبل برین ہوتے ہیں, وہ گروئنگ برینز ہوتے ہیں, اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں, اور ہر ایج کا ہوتا ہے لیکن بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دے آر ویری سجیسٹیبل اینڈ ولنریبل. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کی باؤنڈریز یہ ہیں کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹائم جس کے درمیان آپ نے یوز نہیں کرنا.
آپ کا فیملی ٹائم ہے اس میں ڈیوائسز نہیں ہوں گے. جب آپ باہر جا رہے ہوں گے صرف ایک فون ہونا چاہیے, باقی سارے جو لوگ ہیں وہ گھر فون چھوڑ کے جائیں, ٹھیک ہے. اگر وہ ایمرجنسی کال آنی ہوگی تو ایک ہی فون پہ آئے گی. پلس آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں ایک بندہ ہے جو 8 گھنٹے یوز کر رہا ہے فون, ٹھیک ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہے فرام 8 hours ڈاؤن ٹو 0 آ جاؤ, تو آپ یہ سوچیں کہ اس 8 گھنٹے کو اس نے فل کیسے کرنا ہے. اگر آپ اس کے لیے ایک ورڈ چھوڑ جاتے ہیں ایک کہ جس میں وہ اس 8 گھنٹے کو فل نہ کر سکے, تو آپ اس کے اوپر بڑا ظلم کریں, اس لیے کیونکہ وہ پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لے گا جو ایڈکٹیو ہوگی, ٹھیک ہے. ون ایڈکشن از ریپلیس بائی انادر. تو اس میں جو فلنگ ہو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی ہو جو انٹریکٹیو ہو, جس میں ہیومن کنیکشن ہو, جس میں کریٹیوٹی ہو, اور کبھی کبھی 1-2 گھنٹے ایسے بھی ہونے چاہیے جس میں کچھ بھی نہ ہو, کیونکہ یہی آپ یاد رکھیں کہ بورڈم جو ہے, not doing anything is the time when brain grows the most, جس میں کنیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, سیناپٹک کنیکشن زیادہ بنتے ہیں, سیناپس زیادہ بنتے ہیں, اور ہمیں ریفلیکشن کرنے کا موقع ملتا ہے, اور ہماری برین کی گروتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے. خرم, آپ نے I'm glad کہ آپ نے یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے. میں نے جب آپ کی ٹیڈ ٹاک سنی, میں اس شام کو اپنا فون چھوڑ گیا, گھر میں میری وائف تھی, میں چھوٹے بیچے کے ساتھ 8 اور 9 سال کے بچے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے آج اپنے ایک ڈاکٹر کولیگ ہیں ان کی یہ ٹاک سنی تھی, اور آپ لوگ کئی بار مجھے کہتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں, ہم کیا کریں ایکٹیویٹیز کے لیے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب دماغ کو آپ فری کریں گے تو آپ کریٹیو ہوں گے. پھر میں نے وہی ایگزامپلز اپنے بچے کو بتائی کہ آپ نے بتایا تھا جو گریوٹی کا لا ہے, وہ آئی فارگیٹ واز اٹ آئنسٹائن اور نیوٹن جو کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ سو آئی یوز دیٹ ایگزامپل. اور اب یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ہم وی آر اسکیئرڈ ٹو ناٹ ڈو اینی تھنگ, اور اس وجہ سے ہم وی گیٹ گریویٹیٹڈ ٹورڈز دیز ڈیوائسز. دوسری آپ نے ایک بات بتائی ہے کریٹیوٹی کی, جس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ آرٹ کی ایکٹیویٹیز کریں, کوئی ایسی کریں جس سے آپ یو کین کریٹ مور تھنگ, اور ریفلیکشن. سو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک اور آپ نے بہت اچھی ابھی بات بتائی ہے جو میں اپنے ویورز کو دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کڈز جو ہیں وہ موسٹ ولنریبل ہیں. اور آپ نے یہ کہا ہے کہ بچے اس لیے کیونکہ آئی ایگری کہ بچے لونلی بھی فیل کرتے ہیں کئی بار, کیونکہ پیرنٹس یوز کر رہے ہیں فونس, یا ہم نے ان کو فون دے دیے ہیں, وہ ہم یوز کر رہے ہیں ایز اے بیبی سٹرز. بالکل. اور تو آپ یہ آپ کی ان باتوں سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں وہ ریکنڈل کرنے اپنے ریلیشن شپس. تو ینگ پیرنٹس کے لیے کیا کیا ٹپس آپ ایڈوائز کرتے ہیں ان کو گریجولی اپنے بچوں کو بھی اس سے وین آف کرنے کے لیے؟ فیملی انگیجمنٹس ایکٹیویٹیز مطلب ان میں انٹرسٹ لینا, ان سے بات کرنا, ایک ڈائلاگ ڈیولپ کرنا, کیونکہ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے اور ماں باپ کے درمیان ڈائلاگس بہت کم ہو گئے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ اب بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, ماں باپ بھی فون پہ ہیں, بچے بھی فون پہ ہیں, ہر ایک اپنی ایک دنیا میں ہے. تو ایک ڈائلاگ, ایک کنیکشن ہونا چاہیے جس میں آپ ان سے بات کر سکیں, ان سے وہ کر سکیں. تو آپ دیکھیں گے کہ خود ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, وہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ مطلب کوئی اپنے زندگی کا کوئی قصہ بتا دیا کریں, اس کی ریفلیکشن بتا دیا کریں, اپنے اسٹرگلس بتا دیا کریں, اور in a storytelling form, کیونکہ storytelling is one of the most effective tools for communication still. مطلب جو کہانیاں انسپائر کرتی ہیں وہ فیکٹس انسپائر نہیں کرتے ہیں. تو اس قسم کا ایک ریلیشن شپ ہو تو آٹومیٹکلی, جیسے پہلے ہم بیٹھتے تھے تو نیم پلیس اینیمل تھنگ ہوتا تھا, یا ایون آپ ایکٹیویٹی, اگر کوئی مووی آپ نے دیکھی تو آپ اکٹھے بیٹھ کے انجوائے کر کے دیکھیں, اور اس میں کامنٹس کرتے رہیں, ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے رہیں. تو دس از اے یوزفل وے آف ہیونگ اے کنیکشن بٹوین دا فیملی. تھینک یو خرم, بہت تھاٹفل ایڈوائس ہے. آئی نو کہ آل انکلوڈنگ مائی سیلف ہم نے گریجولی آپ کی ان ٹپس کو یوز کرنا ہے, گریجولی اپنی لائف میں لانا ہے, لیکن یو ہیو گیون اس گڈ سولوشنس ٹو کہ اگر ہم ایکٹیویٹی ہم وائڈ نہ کریٹ کریں بلکہ پروڈکٹیو فیملی ایکٹیویٹیز اور انٹریکشنز کریں.
اور ہم لائکس کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں ان ڈیجیٹل ورلڈ. وونٹ اٹ بی نائس کہ وی اپریشیٹ ایچ ادر ان ریئل لائف؟ بکاز مجھے یاد ہے کہ آج سے 5 سال پہلے میرے اندر ایک بہت پرابلم تھا. میں اپنے بچے کی گیم سے آتا تھا, اس کے پرابلمس ہی بتاتا تھا, نیگیٹیوس بتاتا, تم نے یہ شاٹ صحیح نہیں لی, یہ جمپ شاٹ لینی چاہیے تھی. We need to learn to be more forgiving and appreciating our families. اور اس طرح میں بھی ہماری باڈیز میں ڈوپامین نیچرل ریلیز ہوگا, جس کی ایڈکشن پوٹینشیل کم ہوگا. Absolutely. آپ سے بہت شکریہ آپ کا. میں اس چیز کا کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ اور ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ فیوچر ڈسکشنز کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اور کن کن چیزوں پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو مجھے تھوڑے آئیڈیاز ملے ہیں کہ ایک تو وی ول فوکس آن کڈس مینٹل پرابلمس, یوز آف سوشل میڈیا. اس کے اندر اب ایک پرابلم جو کہ امریکہ میں, انگلینڈ میں اور پاکستان میں آ رہا ہے کہ وہ سائبر بلینگ ہو رہی ہے, وہ سوشل میڈیا کا ہے. آپ نے اپنی ٹیڈ ٹاک میں فومو سیپینس کا بتایا کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو آپ نے کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا اس پہ بتانا ہوگا کہ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ اف یو مسڈ این ایونٹ سوشل میڈیا پہ. اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ ٹاپکس پہ ہم مزید آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. یو آر ویلتھ آف انفارمیشن, اور بہت شکریہ. تھینک یو فار گیونگ اس این انسائٹ انٹو اٹ. Thank you very much for